बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। इमरान खान साहब ने 25 मई को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान कर दिया है और वो कहते हैं कि जब तक नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं होता और असम्बलियाँ नहीं टूटती मैं इस्लामाबाद से वापस नहीं जाऊँगा। शेख रशीद साहब दावा करते हैं कि जी 31 मई तक फ़ैसला हो जाएगा, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो कह रहे हैं मैं IMF से अच्छी खबर लेके आ रहा हूँ। और यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे फैसले हो गए हैं जिससे कि समझ आ रही है कि हुकूमत आइंदा क्या करने जा रही है। जैसा कि कौमी असम्बली में राजा रियाज साहब को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है, नूर आलम खान साहब को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुकर्रर कर दिया गया है और शराय सूद में भी इजाफा हो गया, इंटरेस्ट रेट में भी इजाफा हो गया। इससे लग रहा है कि हुकूमत जो है इसकी प्लानिंग जो है वो ज़रा तवीलुल मियाद है, लॉन्ग टर्म इसकी प्लानिंग है। तो अब ये सूरत हाल जो है ये किस तरफ जा रही है? अगर नए इंतखाबात की डेट का ऐलान नहीं होता तो फिर इस्लामाबाद में क्या होगा? खून खराबा होगा या इमरान खान साहब पुरअमन तरीके से वापस चले जाएंगे? इस सूरत हाल पे हमने बात करनी है और आज हमने जो पंजाब का मामला है वहाँ पे क्या और उस पर भी बात करनी है। तो हमने सोचा कि आज किसी हुकूमत की ऐसी शख्सियत को दावत देते हैं जो कि हमें बताएं कि सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं क्या हो रहा है, लंदन की सोच क्या है। आप समझ गए। तो हमने आज दावत दी है जनाब जावेद लतीफ़ साहब को, वफाकी वज़ीर हैं। जावेद लतीफ़ साहब, आज मैं सवाल कम करूंगा और आपको कुछ दिखाऊंगा ज़्यादा। ज़रा सुने कि इमरान खान साहब पहले कहते थे कि अल्लाह ताला ने कहा है कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, अल्लाह ताला ने कोई इजाज़त नहीं दी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं आपको तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो इसमें से एक सवाल मैंने करना है जावेद लतीफ़ साहब को। जावेद लतीफ़ साहब, शहबाज शरीफ साहब अब बैठ गए हैं, अब कहीं नहीं जा रहे। शहबाज शरीफ साहब यकीनन बैठ गए हैं और जिस जज्बे से बैठे हैं, और ये जज्बा पूरी पाकिस्तानी कौम का जज्बा है कि पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह ये डुबो गए थे, एक कौमी जज्बे के तहत हमने बड़ी सियासी कीमत अदा की है। और इसलिए नहीं अदा की कि कोई हमें धमकाए या 4 हफ्तों की हुकूमत जो हमारी है इस पर शक करे, और अगर शक करे और हमारे हाथ पांव बांध कर हमें कहे कि परफॉर्म करें, ये हो नहीं सकता। मगर हमने जो फ़ैसला किया है, जो आपने अभी सुनवाया कि न्यूट्रल नहीं है और आज कह रहे हैं न्यूट्रल होना चाहिए, फिर ये बात सच्ची है या वो बात सही थी? ये तो साबित हो गया कि वो ये न्यूट्रल फौज को कह रहे थे। ये तो हकीकत है कि न्यूट्रल हमेशा जानवर होता है, ये भी फौज को ही कह रहे थे। तो फिर अगर उनको कह रहे थे तो आज किन उनको कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो जाएं? अच्छा, लेकिन जावेद लतीफ़ साहब आप कह रहे हैं कि हमने एक बहुत भारी कीमत अदा की, ये बात हम बड़ी सुनते हैं, लेकिन अगर आपको पता भी था कि आपको इतने सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मिफ्ता इस्माइल साहब को IMF के पास जाना पड़ेगा, तो ये आपने क्यों इमरान खान को क्यों निकाला फिर आपने? देखें, अगर तो सिर्फ इमरान खान की बात होती तो ये सियासी खुदकशी थी, लेकिन जब मुल्क का मसला हो तो हमने ये कुर्बानी दी है। हमने ये कुर्बानी इसलिए दी है कि निगरान सेटअप के बस का रोग नहीं था कि आप मालियाती इदारों से नेगोशिएट करते पाकिस्तान के मफाद में। हमने ये जो कुर्बानी दी है इसलिए नहीं दी कि हमने जो गर्दन पेश की है वो कोई काट दे और हम खामोश रहें, ये नहीं हो सकता। और जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि जून के बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे, मैं ये बता दूं, हमने ये सोच समझ कर जो फ़ैसला किया है और जो सियासी कुर्बानी दी है, और ये भी हमें पता है कि एक बंदे के जो ज़ीरो था उसमें जो हवा भरी गई है वो मसनूई है, मगर ये नहीं हो सकता कि वो मसनूई हवा के प्रेशर में हम वो कौमी मफाद नज़रअंदाज कर दें जिस मकसद के तहत हमने ये। तो ये जो कहा जा रहा है कि आप 5 जून तक असम्बली तोड़ने का ऐलान कर देंगे, 5 जुलाई तक या 5 जून तक, ये आप कोई ऐलान नहीं कर रहे? देखें हामिद मीर साहब, अब तो ये हर बंदा वो सुन ले जो ये ख्वाहिश कर रहा है कि हमने इनको ट्रैप किया है, वो सुन ले ये बात कि हमने जिस मकसद के लिए ये कुर्बानी दी थी वो मकासद पूरे हुए बग़ैर। वो मकासद ये हैं कि पाकिस्तान की मईशत स्टेबल हो ले, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान में इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए, इलेक्शन की तरफ जाएंगे। उससे पहले अगर कोई हमें हटाने की
اگر کسی کے ذہن میں یہ کوئی خواب ہے کہ ماضی میں جس طرح ہوتا رہا، ہم نے ماضی کی تلخیوں کو بھلا کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اگر کوئی رکاوٹ کھڑی کرے گا تو ہم منہ میں زبان رکھتے ہیں، پھر ہم بات کریں گے، اور قوم بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بار بار روز آ کے یہ کہتے ہیں کہ انٹرویوز ہو رہے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹریپ کر لیا گیا، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ جب چاہیں گے الیکشن لے لیں گے، تو کس نے منع کیا تھا بھائی؟ اچھا اگر فرض کریں عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں جا رہا بھائی یہاں سے، تم اگر الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے میں ادھر سے نہیں جا رہا، پھر کیا ہوگا؟ بیٹھا رہے تو یہ تو اسلام آباد سٹینڈ سٹل ہو جائے گا۔ 126 دن پہلے نہیں بیٹھا رہا تھا۔ آپ ان کو کشمیر روڈ سے ادھر ڈی چوک نہیں آنے دیں گے؟ کسی صورت نہیں آنے دیں گے، نہیں آنے دیں گے، کسی صورت نہیں آنے دیں گے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ مذاق ہے کوئی پاکستان؟ یہ آپ اس طرح کی آج باتیں کر رہے ہیں جس طرح آپ کے پاس پنجاب میں بھی بڑی مضبوط حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں بھی آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی آپ کی حکومت ہے۔ اگر عملاً دیکھیں تو چاروں صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے۔ نہیں، اگر عملاً دیکھیں تو قومی حکومت جو ہم بنا کے آئے ہیں وہ بھی مرکز میں با اختیار نظر نہیں آتی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر ایک انسپیکٹر ایف آئی اے کا چینج نہیں کر سکتے تو پھر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں؟ اگر آپ دیکھیں کہ نیب کا چیئرمین جو ہے اس کی مدت ملازمت پوری ہو چکی ہے، آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے، تو آپ کیسے با اختیار ہیں؟ تو پھر آپ عمران خان کو ڈی چوک میں آنے سے کیسے روکیں گے؟ اصل بات یہ ہے، ہاں بات یہ ہے حامد میر صاحب کہ جب یہ ڈی چوک میں آئے تھے عمران خان صاحب، 126 دن کا جب انہوں نے دھرنا دیا تھا، اس وقت چاروں صوبوں میں ہماری حکومت تھی، ہم با اختیار تھے، مگر ہم اس کے باوجود بھی با اختیار نہ رہے۔ آج ہم بے اختیار ہونے کے باوجود جس جذبے سے آئے ہیں حکومت میں، وہ جذبہ ہمیں اس چیز کی نشاندہی بھی کر رہا ہے اور ہمیں ہمت بھی دے رہا ہے کہ ہم قوم کو اصل چہرہ دکھائیں۔ آپ مان رہے ہیں کہ آپ بے اختیار ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بے اختیاری کے باوجود آپ عمران خان کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ ہم عمران خان کے خلاف مزاحمت نہیں کر رہے، ہم اس سوچ کے، اس سازش کے خلاف مزاحمت کریں گے جو پاکستان کے خلاف 74 سال ہوتی رہی ہے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سازش ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک دعویٰ کیا گیا، ایک وی لاگر نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور اس دعوے میں وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں ذرا آپ دیکھ لیں۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا کو رابطہ کیا ہے، راولپنڈی کی جانب سے رابطہ کیا گیا ہے، تو آپ سمجھ جائیں، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مدد کی جائے عمران خان کو روکنے کے لیے۔ یعنی آئی جی خیبر پختونخوا کے ساتھ رابطہ کیا ہے پاکستان کے طاقتور حلقوں نے کہ عمران خان کو روکنے کے لیے جو پاسبل مدد ہے یا جو اسسٹنس ہے جو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ مہیا کریں تاکہ عمران خان کا رستہ روکا جا سکے۔ اب یہ صاحب جو ہیں جنہوں نے یہ ایک وی لاگ کیا ہے، تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا پاکستانی فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ راولپنڈی سے پاکستانی فوج کی طرف سے کوئی رابطہ کیا گیا آئی جی خیبر پختونخوا سے، اور کہا گیا کہ عمران خان کو روکو، کے پی کے سے باہر نہ آنے دو۔ تو آئی جی خیبر پختونخوا نے اس سلسلے میں آج ایک بیان جاری کیا، ذرا سنیں۔ میرے سے کسی نے رابطہ نہیں کیا، نہ ایسی کسی میٹنگ کے بارے میں مجھے مطلع کیا گیا، نہ میں کسی ایسی میٹنگ میں شریک ہوا، اور نہ ہی اس طرح کی کوئی ہدایات مجھے ملی، نہ مجھے پرائم منسٹر سے، نہ مرکز سے، نہ کسی اور ادارے سے، کسی جگہ سے مجھے کوئی فون ہی نہ آیا، نہ مجھے کوئی رابطہ کیا گیا، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز جو بھی یہ پھیلائی جا رہی ہے، شاید یہ معاشرے میں انتشار پھیلانے کے لیے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی افواہیں جو ہیں وہ پھیلائی جا رہی ہیں۔ تو جاوید لطیف صاحب، راولپنڈی بھی سازشوں کا شکار ہے، افواہوں کا شکار ہے، فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، آپ کہتے ہیں آپ کے خلاف بھی فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سازش صرف آپ کے خلاف نہیں ہو رہی، ریاستی اداروں کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ حامد میر صاحب، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس جذبے سے ہم نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو اس جذبے سے کام کرنا ہوگا۔ میں یہ آپ کی خدمت میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ یہ جس صاحب کا آپ نے کلپ سنوایا، پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا
آئی جی صاحب کو ان کو نوٹس لینا چاہیے. خود بخود یہ جو فیک نیوز ہیں آنا بند ہو جائیں گی. اور جب اس طرح کے بندے اور خاص طور پر پھر شیخ رشید, پھر اس کے بعد فواد چودھری, پھر اس کے بعد عمران خان, جب وہ نوٹس لیں گے تو اس کے بعد پھر کہا جائے گا کہ جناب آزادی صحافت خطرے میں. حالانکہ یہ صحافت نہیں کر رہی, تو ایک سیاسی جماعت کے ترجمان میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر تو آپ صحیح خبر دے رہے ہو تو آپ کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو یہ صحافت پر ایک قدغن ایک پابندی لگا رہے ہیں. مگر جب آپ فیک نیوز صحافت کے پلیٹ فارم سے دیں گے تو وہ زیادہ ذمہ داری عائد آپ پہ ہوتی ہے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ میرے متعلق, جب آپ کسی اور کے متعلق, اور میں خاص طور پر اس صاحب جو ہیں یہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے, مگر اس جیسے جو لوگ ہیں جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, کیا ان کا نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے؟ ایک اور صاحب ہے, انہوں نے کہا کہ جی ایک نگران حکومت آ رہی ہے ٹیکنوکریٹس کی اور الیکشن نہیں ہونا. اب آ جائیں یہ بات. اب دیکھیں, ایک طرف آپ مالیاتی اداروں سے بات کر رہے ہیں, آپ ایک طرف پاکستان کے سرمایہ کاروں سے بات کر رہے ہیں, دنیا کی سرمایہ کار جو ہیں ان کو راغب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور تیسری طرف آپ کہہ رہے ہیں ڈالر کی اونچی اڑان ہے. تو اس فیک نیوز کی وجہ سے ہی ہے نا. اور خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ یہ بات شیخ رشید نے کہی, یہی بات, اور یہی بات عمران خان نے اس کو سپورٹ کیا. کل کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی فون کال پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو کن کو ٹریپ کر لیا جائے گا. اور پھر یہی وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں, جب آپ اداروں کو اپنی ڈومین میں رہنے کی بات کرتے ہیں, تو ان جیسے لوگ شک و شبہات پیدا کرتے ہیں. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, تمام اتحادیوں نے فیصلہ کر لیا ہے, عمران خان 25 مئی کو آئیں گے, آپ انہیں کشمیر روڈ تک کنفائن کریں گے, آگے نہیں آنے دیں گے, اور آپ نہ کوئی الیکشن کی ڈیٹ دے رہے ہیں, نہ آپ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. دیکھیں جس طرح کا بہیو کیا جا رہا ہے ہمارے قومی جذبے کے آگے, میں کہتا ہوں کسی طور پر اب ہم الیکشن اناؤنس نہیں کر رہے. ہم پیریڈ بھی اب پورا کریں گے. وجہ یہ ہے پیریڈ پورا کریں گے, یس, اس لیے آپ اگلے سال تک رکھیں گے حکومت. وجہ سن لیں. وہ جو نون لیگ کہتی تھی کہ اکتوبر میں کروا دیں گے ہم الیکشن, ختم. میری بات اس لیے یعنی کہ ختم اب اگلے سال. اگر کوئی جتھے لے کے حامد میر صاحب آ جائے اور آ کر یہ کہے کہ حکومت کو چلتا کروں گا, کیوں بھائی؟ اور اسی طرح میں یہ کہتا ہوں ریفارمز میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ اگست 2023 تک حکومت رکھیں گے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب تک پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہوتی, ریفارمز الیکشن نہیں آ جاتی, یہ 7-8 ماہ سے پہلے ہونے والا کام نہیں ہے, اور اس کے بغیر الیکشن میں ہم نہیں جا رہے. 7-8 ماہ کا مطلب ہے پھر مارچ 2023 آ سکتا ہے. بتا دینا مجھے, مارچ یا اگست. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ٹائم فریم تو میں خیر نہیں دینے کی پوزیشن میں, مگر یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں کہ جب تک پاکستان کی معیشت سٹیبل نہیں ہوتی, الیکشن ریفارمز نہیں آتی, اور یہ پاکستانی قوم کو یقین نہیں آ جاتا کہ الیکشن منصفانہ ہوں گے اور ادارے اپنی اپنی ڈومین میں رہیں گے, اس وقت تک الیکشن ہوتے مجھے نظر نہیں. یہ آپ جو راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے طور پہ لائے ہیں, تو یہ اس لیے لائے ہیں کہ آپ نے نئے چیف الیکشن کمشنر کا اور چیئرمین نیب کا تقرر کرنا ہے؟ نہیں, دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہی بتا دیں کہ اسمبلی میں اپوزیشن پھر ہے کون سی؟ اپوزیشن ہے غوث بخش مہر ہے, مونس لائی ہیں, فہمیدہ مرزا ہیں, چترالی صاحب ہیں. کبھی حکومت وقت جو ہے اپوزیشن لیڈر منتخب نہیں کرتی, ارکان اسمبلی ہی کرتے ہیں. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں, انہوں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے, اس کو تو کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا. اچھا میری عرض سن لیں, تو پھر دوسری اپوزیشن اگر ان سے عددی برتری کسی اور کے پاس ہے تو اس کو ہونا چاہیے. مگر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف 16 بندے ہوں اور ایک طرف 3 بندے ہوں, تو ان کو آپ 3 نہیں 6 کہہ لیں, 9 کہہ لیں, 15 کہہ لیں, مگر 16 تو نہیں ہے. اچھا چلے مان لیتے ہیں بات. ہم بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب, اور اس پہ اب ہم مونس لائی صاحب سے بھی بات کریں گے, اور اب ضروری ہو گیا کہ راجہ ریاض صاحب سے بھی بات کریں. اور یہ آپ نے سن لیا, جاوید لطیف صاحب آج بہت پراعتماد طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ اب تو 7-8 مہینے سے پہلے الیکشن نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے کہ معاملہ چلا گیا اگلے سال 2023 میں. اب 2023 کا مارچ ہوگا یا اگست ہوگا, یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن یہ اب طے ہے کہ عمران خان صاحب 25 مئی کو آ رہے ہیں, لیکن یہ فی الحال کہہ رہے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.
کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ایک اہم ترین سوال یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے 25 مئی کو اسلام آباد میں جو احتجاج کا اعلان کیا گیا یہ کتنا عرصہ جاری رہے گا, اور کیا شہباز شریف کی جو حکومت ہے اس کے مستقبل کا انحصار عمران خان کے دھرنے پر ہے یا پنجاب میں چودھری پرویز لائی صاحب کی سیاست پر ہے, کیونکہ ان کی جو نمبرز گیم ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس پہ بات کریں گے ہم چودھری مونس لائی صاحب سے جو لاہور میں موجود ہیں. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ طور ایک پارٹی کے عمران خان صاحب کا جو 25 مئی کا جو احتجاج ہے اس میں آپ شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل ہوں گے. ابھی اس کی کوئی جو اسکیمیٹکس ہیں وہ بس ورک آؤٹ کرنی ہے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ, تو ہم بالکل اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے. بٹ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے نا کہ پنجاب کے حوالے سے جو نمبر گیم کی آپ بات کر رہے تھے جی, اس میں بڑی عجیب سی حرکتیں ہوئی ہیں پیچھے, اور جو بکلاہٹ نون لیگ جس بکلاہٹ کا شکار ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ انہوں نے آخر میں آ کے یہ کہا کہ ابھی بھی ہمارے پاس 197 ہے, تو وہ 197 میں وہ 25 شامل ہے جو فارغ ہو گئے ہوئے. تو میرا خیال ہے ان کی میتھ ساری کی ساری خراب ہو گئی ہوئی ہے. اب ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ جی حمزہ صاحب آئیں, آ کے اپنے 186 بندوں سے ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو آ کے حکومت کریں یہاں پہ. یہ ہر بار ہی بھاگ جاتا ہے. یہ بتائیں مونس صاحب کہ وہ 25 کو نکال دیں, وہ جو 197 یہ کہہ رہے ہیں اس میں سے 25 کو نکال دیں, تو اس کے بعد نمبرز گیم جو ہے اس میں آپ اپنی برتری کا دعویٰ کر رہے ہیں, ذرا وہ سمجھائیں گے وہ کیسے ہے؟ ضرور. اچھا جی, اب تاکہ کیونکہ حامد میر صاحب آپ کا تو صاحب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, تو آپ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں تاکہ کلیئرٹی رہے. 197 سے جب آپ 25 نکال دیتے ہیں تو جو میرے پاس نمبر آ رہا ہے وہ ہے 172 کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں ٹوٹل وہ ہیں 183 پلس 10 ہیں پی ایم ایل کیو کے, تو یہ 193 بنتے ہیں. اب اس 193 میں سے آپ 25 نکال دیں جو منحرف ہوئے تھے تو ہم آ جاتے ہیں 168 پہ جی, اور 168 میں جب آپ 5 ایڈ کرتے ہیں جو لوگ واپس آ جائیں گے 3 خواتین اور 2 مائنورٹیز کے, تو ہم آ جاتے ہیں 173 پہ. یہ تو اب بیس نمبر آ گیا نا, ہم 173 پہ وہ 172 پہ. اب اس سے آگے چلنا ہے اور جس دن ایکچوئل ووٹنگ ہونی ہے اس دن پتہ لگنا ہے کہ کس کے پاس کتنے نمبر, تو یہ وہ اس طرف آ ہی نہیں رہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ اس وقت جو حمزہ شہباز صاحب ہیں, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آ چکا ہے, ان کی حکومت جو ہے اس کی آئینی حیثیت کیا ہے؟ میری نظر میں, وہ تو اب آپ کو لیگل ایکسپرٹس کو بہتر بتا سکتے ہیں, میری نظر میں تو یہ فارغ ہیں, اور پریکٹیکلی بھی یہ اس لیے فارغ ہیں کیونکہ اس وقت پوری گورنمنٹ کا اور اسپیشلی حمزہ شہباز کا فوکس صرف ایک چیز پہ ہے کہ ان کے بندے اور ان کو کس طرح اندر کیا جائے تاکہ ہم کوئی چکر وہاں کر سکیں. اب انہوں نے پہلے ایک ہے جی مینٹیننس آف پبلک آرڈر ہے جو گورنمنٹ کے پاس ایک ٹول ہوتا ہے کسی کو بند کرنے کا, 16 ایم پی او انہوں نے جی ایم پی او جو ہے. اب ایم پی او جو ہے وہ سرکاری امپلائیز پہ لگتا نہیں ہے, انہوں نے پھر بھی لگا دیا کہ پنجاب اسمبلی کے امپلائیز کو ایم پی او کے تحت انہوں نے پہلے پکڑا, ایک کو انہوں نے اریسٹ کر کے اندر رکھا, پھر وہ عدالت کی, عدالت سے بحال رہا ہوئے باہر آ گئے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ انہوں نے دیکھا یہ ایم پی او والی کہانی تو چل نہیں رہی, تو انہوں نے ایک اپنا ایم پی اے تیار کیا ہے پیر اشرف رسول شاہ, اور اس نے ایک پرچہ جا کے کرایا ہے شادرہ میں کہ جی پنجاب اسمبلی کے امپلائیز آئے, انہوں نے پستولیں نکالی, انہوں نے دھمکایا, انہوں نے یہ پتہ نہیں کس زمانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی تک وہ پرانی اپنی سیاست جو ہے نا وہی ریپیٹ پہ چل رہا ہے. مجھے لگتا ہے میاں صاحبان نے حمزہ صاحب کی کوئی ٹریننگ نہیں پراپر کی کہ یار زمانہ چینج ہو گیا, کم از کم کوئی نئے پرچے جینوئن قسم کے پرچے کر لو. اچھا مونس صاحب یہ بتائیں کہ یہ آج انگریزی اخبار ہے ڈان, اس کی ایک خبر ہے اور اس خبر کے مطابق انہوں نے لکھا تو اس کو ریومر ہی ہے, لیکن کہا ہے کہ ریومر یہ ہے کہ زرداری صاحب کی اور چودھری پرویز لائی صاحب کی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, اور پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اب اگر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ اگر وہ اس پہ برقرار رہتے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ طے ہو جائے گا اور وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی رہیں گے اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ وہ تسلیم کر لیں گے. یہ خبر میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل جھوٹ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, زرداری صاحب سے ہمارا تعلق بہت ہے, اور جب ہم اتحاد میں رہے ہیں اور بڑا اچھا ٹائم گزرا ہے. بلاول صاحب کی بھی ہم بہت عزت کرتے ہیں اور وہ ایز اٹ از رہے گی, اور ہمارا جو تعلق ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ ہم نے چھپایا نہیں. پی ایم عمران خان صاحب کو ہمیشہ میں نے بتایا کہ یہ ہمارا تعلک ہے تاکہ کوئی ان کے دل میں بھی ایسی بات نہ آئے. ان کی عزت ہمیشہ رہے گی. بٹ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو ہٹانے کے لیے آپ کو پہلے 186 بندے اسمبلی میں لا کے دکھانے پڑیں گے, اور اس سے بھی پہلے اب کل کیا ہوا,
کل انہوں نے کیا یہ جی کہ انہوں نے موو کیا پرویز صاحب کے خلاف عدم اعتماد, جنہوں نے موو کیا وہ لوگ آئے نہیں, 3 ان کے ایم پی ایس پھر بھی پنجاب اسمبلی میں تھے, ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا کہ جی ہم عدم اعتماد موو کرتے ہیں تو آپ اس پہ کاؤنٹنگ کروائیں. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ موو کرتے ہیں تو 93 ایم پی ایز ہاؤس میں ہونے چاہیے, اس کے بعد کاؤنٹنگ شروع ہوتی ہے, اور کاؤنٹنگ میں 186 ان کے پاس بندے ہونے چاہیے پرویز صاحب کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے. تو اب ڈے بائی ڈے بھاگ رہے ہیں چیزوں سے, انشاءاللہ ان کو بھاگنے نہیں دینا. اب اہم ترین جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, ایم این اے ہیں آپ, اور حکومت نے قومی اسمبلی میں راجہ ریاض صاحب کو بنا دیا ہے اپوزیشن لیڈر. تو یہ جو اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب بن گیا, ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, تو آپ اور آپ کے جو باقی ساتھی ہیں, جی ڈی اے والے ہیں, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا صاحب ہیں, جماعت اسلامی والے ہیں, چترالی صاحب, تو آپ لوگ جو ہیں وہ آپ اپنے آپ کو اپوزیشن کہیں گے یا وہ اپوزیشن ہے جو ہے اس کو مان لیں گے آپ؟ پھر اس میں پہلے ہوا یہ تھا کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا حسین علی صاحب کے لیے جی. حسین علی صاحب کی ہم نے موو کی تھی اپوزیشن لیڈر کے لیے. پھر غوث بخش مہر صاحب سے ہمارے پرانے فیملی کے ٹرمز ہیں, وہ انہوں نے آ کے اپروچ کیا کہ جی میں آنا چاہتا ہوں, تو پھر حسین صاحب واز کائنڈ انف, انہوں نے ودرا کر لیا غوث بخش مہر صاحب کے فیور میں. اب پی ٹی آئی کی کسی بندے کا کوئی جواز بنتا ہے اپوزیشن لیڈر بننے کا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آئی. ان کو چاہیے راجہ ریاض صاحب کو کہ بالکل اپوزیشن لیڈر بنے, استعفیٰ دیں, جا کے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ بن جائیں, بے شک مولانا فضل الرحمان صاحب کے ٹکٹ سے لڑ لیں, تو آ کے جیت کے بیٹھے وہاں پہ اور پھر اپنا کریں جو انہوں نے کرنا ہے. جب ان کی اپوزیشن کی باری آئے گی پھر اپوزیشن لیڈر بن جائیں. میں تو کہتا ہوں کہ اگر راجہ ریاض صاحب, میں ایک اور چیز آپ کو کہتا ہوں, راجہ ریاض صاحب استعفیٰ دیں, الیکشن لڑیں, جس مرضی جماعت سے لڑ کے دیکھ لیں, یہ جیت جائیں, میں خود عمران خان صاحب کے پاس جا کے ترلا کروں گا کہ جی ہم ساروں کو راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنا دینا چاہیے. اچھا, لیکن آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ راجہ ریاض صاحب کو اس لیے بنا رہے ہیں اپوزیشن لیڈر کہ انہوں نے اب اسمبلی میں وغیرہ توڑنے کا فیصلہ جو ہے اس کو آگے ڈال دیا ہے, اور یہ کچھ اہم اپوائنٹمنٹس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے اپنی مرضی کا اپوزیشن لیڈر لے آئے ہیں؟ سر اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, چیئرمین نائب ہے, آپ کی الیکشن کمیشن ہے, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت جو پاکستان میں ماحول ہے, یہ جو مرضی کر رہا ہے, یہ جون سی مرضی پوسٹ پہ جس مرضی بندے کو بٹھا دیں, جانا تو عوام کے پاس ہی ہے, وہاں ان کو پتہ لگ جائے گا. اسی لیے تو میں نے یہ چیلنج دیا راجہ صاحب کو کہ راجہ صاحب جا کے الیکشن لڑ لیں, جس مرضی جماعت سے لڑ لیں, ان کو اپنے حلقے میں نہیں لوگوں نے گھسنے دینا. یہ پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہوئے. تو یہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے ان کو ان کے حلقے میں نہیں گھسنے دینا, تو ابھی پچھلے دنوں انہوں نے فیصل آباد میں اپنے بیٹے کی شادی کی ہے, ولیمہ کیا ہے, اور وہ ولیمہ بھی ایک ایسے شادی گھر میں ہوا ہے جو وچ از اونڈ بائی اے پی ٹی آئی ایم این اے, تو جا تو رہے ہیں یہ لوگوں میں. سر وہ وہاں پہ جو ماحول تھا ادھر آپ چیک کرائیں, وہاں کن کن لوگوں کو انہوں نے بلایا ہوا تھا, کیا سیکیورٹی کے معاملات تھے. اب چھوڑے, اب ان کا پرسنل معاملہ ہے, میں اس میں کیا بات کروں. ان کو کیا جلسہ کرائے اپنے حلقے میں, اور اس سے بھی بہتر حل ہے, عوام کے پاس بیسٹ طریقہ ہوتا ہے, اگر عوام کو آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے نا, آپ الیکشن لڑو. ان کو کہیں یار تم ابھی پوری گورنمنٹ تمہارے پاس ہے, ساری جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں سوائے پی ٹی آئی کے, تو آپ استعفیٰ دو, آپ لڑو ان ساری جماعتوں کو کینڈیڈیٹ بن کے, اور ابھی الیکشن کرائیں. اور اگر یہ جیت گئے, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں خود جاؤں گا راجہ صاحب کا سفارشی بن کے خان صاحب کے پاس کہ جی ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اپوزیشن لیڈر کے لیے. اچھا چلیں, یہ آپ اب بار بار یہ بات اگر کہہ رہے ہیں تو پھر میں اب راجہ ریاض صاحب سے کانٹیکٹ کر کے تو یہ چیلنج ان تک پہنچا دیتا ہوں. مونس لائی صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے, بہت بہت شکریہ مونس لائی صاحب آپ کا. اور وقفے کے بعد ہم جو قومی اسمبلی کے نئے اپوزیشن لیڈر ہیں راجہ ریاض صاحب, جن کے بارے میں مونس لائی صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ ان سے جا کے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے حلقے میں جا کے جلسہ کر سکتے ہیں, راجہ ریاض صاحب سے بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. بریک سے پہلے مونس لائی صاحب چیلنج کر رہے تھے قومی اسمبلی میں نئے اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کو. تو راجہ ریاض صاحب جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. راجہ ریاض صاحب بہت شکریہ. راجہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے اپوزیشن لیڈر بننے کا مطلب یہ ہے کہ اب الیکشن اگلے سال ہی ہوگا؟ جی انشاءاللہ الیکشن اگلے سال اکتوبر میں ہوگا. اگلے سال اکتوبر میں؟ اگلے سال اکتوبر میں. اور یہ حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی, اور جو مسائل یا جو کوتاہیاں یا جو اس 4 سال میں اس ملک کے ساتھ ہوا ہے ان کو تمام کو درست کر کے عام آدمی کو ریلیف دے کے, غریب آدمی کو ریلیف دے کے انشاءاللہ اگلے بجٹ میں اس کے بعد الیکشن ہوگا. اچھا رائے صاحب, اب آپ نے میری بات کا برا نہیں منانا, ٹھیک ہے؟
آپ حکومت کے ترجمان بنے ہوئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت انشاءاللہ اگلے سال تک قائم رہے گی. آپ تو اپوزیشن لیڈر ہیں. جی بالکل, اپوزیشن میں رہنے کا مقصد یہ تو نہیں کہ حکومت گرا دینی ہے. اچھا, یہ تو بالکل میرا خیال زیادتی ہے, ٹینیور کی بات ہے. ہم اس حکومت پہ جو جہاں تنقید کرنے کا موقع آئے گا ضرور تنقید کریں گے. جہاں ان کی کوئی غلط بات ہوگی اس کو غلط کہیں گے, جہاں پہ کوئی مثبت چیز ہوگی ہم اس کو ضرور مثبت. نہیں, لیکن آپ یہ بتائیں نا کہ پنجاب اسمبلی میں جو آپ کے ساتھی تھے جی, انہوں نے نون لیگ کو ووٹ دیا, انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا. قومی اسمبلی میں آپ جو ہیں اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, تو آپ ایک ہی ہیں, سب جانتے ہیں کہ آپ ایک ہی ہیں, لیکن آپ اپوزیشن آپ کو کون تسلیم کرے گا؟ جناب دیکھیں, ہم نے نہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دیا, نہ عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی ہے. تو ہم تو صرف اختلاف کرتے ہیں, ہم ناراض لوگ ہیں. ہمارے ساتھ یہ بھی زیادتی ہے جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ منرف ہے, ہم منرف نہیں, ہم ناراض ہیں. اور ناراض آج کے نہیں, 2.5-3 سال پہلے جب جہانگیر ترین گروپ بنا تھا آپ اور علیم خان صاحب, میں اس وقت سے آواز اٹھا رہا تھا کہ خان صاحب چیزوں کو درست کریں. شہزاد اکبر صاحب ہو گئے یا اور بہت سے جو ہماری ان الیکٹڈ لوگ تھے, میں نے آپ کے پروگراموں میں ان کے خلاف آواز اٹھائی 2 سال پہلے, اور ہم نے خان صاحب کی اصلاح کے لیے جو پاسبل تھا کہ خان صاحب درست لائن پہ آ جائیں. اور اگر خان صاحب ہماری بات مان لیتے تو آج جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں ان کو شاید دیکھنے نہ. کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں؟ وہ 25 مئی کو اسلام آباد آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عوام ہمارے ساتھ ہے, اور وہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ملے گا, تو اب تو لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں. دکے کھا رہے ہیں سر. ٹکٹ تو دیکھیں گے جب الیکشن آئے گا پھر پتہ چلے گا. اچھا, ابھی چودھری مونس لائی صاحب چیلنج کر رہے تھے کہ راجہ ریاض صاحب جو ہے وہ فیصل آباد سے الیکشن لڑ کے دکھائیں. جی انشاءاللہ میں نے فیصل آباد سے الیکشن لڑنا ہے, اور میرا چیلنج ہے کہ یہ جس کو مرضی میرے مقابلے, میرا بھی چیلنج ہے کہ جو ان کے پاس بڑے سے بڑا پلوان ہے میرے مقابلے میں لے آئے. نہیں, لیکن رائے صاحب اصولی طور پہ آپ کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ آپ لڑکے آئے تھے, تو آپ پی ٹی آئی سے استعفیٰ دے کے آپ کو تو ایک مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جب اگلا الیکشن آئے گا, ابھی تک تو ہم حکومت اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کوئی حکومت میں شامل تو نہیں ہوئے, وزیر تو نہیں بنے, ہم تو اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. جو رول عمران خان صاحب نے ادا کرنا تھا وہ آج ہم ادا کر رہے ہیں, اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان آواز بلند کر رہے ہیں. خان صاحب چلے گئے ہیں چھوڑ کے, ہم تو چھوڑ کے نہیں گئے, ہم تو اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں. اگلا الیکشن آئے گا, خان صاحب نے نہ ہمیں ٹکٹ دینا ہے نہ ہم نے خان صاحب سے ٹکٹ مانگنا ہے, تو جہاں سے چاہیں گے ٹکٹ لے کے انشاءاللہ. خان صاحب تو ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کو آپ نے اگلے الیکشن میں باہر نہیں نکلنے دینا گھر سے. یہ دیکھیں گے کہ ہم ان کو گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں یا یہ ہمیں گھر سے باہر نکلنے دیتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. آپ اتنے پر اعتماد کیوں ہیں رائے صاحب, اور آپ نے اپنے برخوردار کی شادی بھی کر لی ہے دھوم دھڑکے سے فیصلہ جی اللہ کا شکر ہے جی, بڑے دھوم دھڑکے سے ہوئی ہے, اور بڑا لوگ کہتے تھے کہ یہ ہو جائے گا. تو اس میں مہمان خصوصی کون تھا بھلا؟ حمزہ شہباز صاحب. تو پھر آپ اپوزیشن لیڈر کہاں سے ہو گئے؟ وہ میرے دوست ہیں, میں نے ان کو بلایا, وہ آئے. راجہ پرویز اشرف صاحب آئے تھے, بہت سے وفاقی وزراء, ساری حکومت آئی تھی. نہیں رائے صاحب نون لیگ آئی تھی, دیکھیں آپ پی ٹی آئی کے لوگ تھے, ہم دونوں بھی ایک دوسرے کو بڑا پرانا جانتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا پی ٹی آئی کے لوگ بھی آئے, فائدہ اٹھا کے میں آپ سے پوچھ رہا تھا, مسکرا کے پوچھ رہا ہوں جی, آپ کہاں سے اپوزیشن لیڈر ہو گئے؟ بتائیں میں کہاں سے نہیں ہوں, کس جگہ سے. اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے, جو حسین علائی اپوزیشن لیڈر ہو سکتا ہے, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا ہو سکتی ہے. ان کا تو سکا بھائی وفاقی وزیر ہے, میرا سکا بھائی وفاقی وزیر ہے, حسین علائی کا بھائی وزیر ہے. اسی طرح فہمیدہ مرزا صاحب خود منسٹر رہی ہیں, غوث بخش میر صاحب حکومت میں رہے ہیں. ہم تو 2.5 سال سے اپوزیشن میں ہیں. ہمارے عمران خان نے فنڈ روک کے پارلیمانی پارٹی میں منع کیا ہوا تھا کہ راجہ ریاض پارلیمانی پارٹی میں بات کرتا ہے, اس کو میرے پہ بین تھا پارلیمانی پارٹی میں جانا. تو جب آپ کو یہ سارا پتا ہے تو پھر آپ اگر اعتراض کرتے ہیں تو اس کی وجہ صاحب یہ زیادتی ہے. چلے میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں زیادتی کر رہا ہوں, ایک اور زیادتی کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. یہ 2 مہینے پہلے جب سندھ ہاؤس میں تھے آپ نے مہربانی کی, میں یہاں چلا گیا, آپ نے میرے سے ملاقات کی. آپ کو یاد ہے آپ نے مجھے وہاں پہ کیا کہا تھا کہ ہم نے اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کے ٹکٹ. جی میں اب بھی کہہ رہا ہوں, اگلا الیکشن نہ خان صاحب سے ہم نے ٹکٹ مانگنی ہے نہ انہوں نے ہمیں ٹکٹ دینی ہے. اس لیے یہ ٹینیور ختم ہونے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون سے میں ٹکٹ کی درخواست دوں گا. اگر انہوں نے ٹکٹ دیا تو لڑوں گا. میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں.
اچھا، جو بات میں نے آپ کو کہی تھی مجھے یاد تو ہے. پھر اگر آپ نے ٹکٹ لینا ہے مسلم لیگ نون سے اگلے الیکشن میں، تو مسلم لیگ نون کا جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب، آپ ان کی اپوزیشن کیسے کریں گے؟ ابھی تو میں تحریک انصاف میں ہوں. ابھی تو میں یہ کون مانے گا کہ آپ تحریک تحریک انصاف، انصاف اور راجہ میں صاحب ہوں. آپ تحریک انصاف میں نہیں ہیں. میں تحریک انصاف میں ہوں اور تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوا ہوں. تحریک انصاف کی کسی قانون کی، کسی آئین کی، کسی منشور کی، کسی تقاضے کی میں نے خلاف ورزی نہیں کی. آپ بتا دیں کون سی میں نے خلاف ورزی؟ نہیں، وہ میں تو جج نہیں ہوں، لیکن تحریک انصاف نے آپ کو نوٹس دیا، تحریک انصاف روزانہ پریس کانفرنس نوٹس دیا، ہم نے جواب دے دیا. انہوں نے ہمارے خلاف ریفرنس بھیجا، وہ عدالت نے خارج کر دیا. انہوں نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا ہوا ہے؟ نہیں نکالا ہے. نہیں نکالا؟ اس کو بھی چیک کر لے. انہوں نے ہمارے خلاف ریفرنس بھیجا، وہ ریفرنس عدالت نے خارج کر دیا کہ آپ کا ریفرنس جھوٹا ہے، اور ہمیں سچا کہہ دیا، ان کو جھوٹا کہہ دیا. اچھا، اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ آپ اپوزیشن لیڈر اس لیے بنے ہیں کہ ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کرنی ہے، تو آپ وہی نام دیں گے جو نام آپ کو شہباز صاحب کہیں گے؟ اور میرے پہ یہ کوئی پابندی نیب کا چیئرمین میرے پہ یہ کوئی پابندی نہیں ہے. جس کو میں مناسب سمجھوں گا میں اس کا نام اپنی طرف سے ریکمینڈ کروں گا. اور ٹکٹ آپ نے مسلم لیگ نون سے لینی ہے تو مرضی کیسے کریں گے آپ اپنی؟ ٹکٹ تو میں نے لینی ہے 2023 اکتوبر میں. اب تو ابھی 1.5 سال پڑا ہوا ہے، اب تو میں اپنی مرضی کرنے کا پابند ہوں. یہ جو آپ میرے پہ کوئی پابندی نہیں. میرے ساتھ اپوزیشن کے ممبران ہیں اور میں نے اپوزیشن کا رول ادا کرنا ہے. میں کوئی وزیر تو نہیں بن گیا. رائے صاحب، یہ جو آپ بجلیاں گرا رہے ہیں اپنے پرانے پارٹی کے لوگوں پہ، بار بار آپ اکتوبر 2023 کی بات کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہے کہ اگست 2023 میں اسمبلی ڈیزالو ہوگی جی، ستمبر اکتوبر، اس کے بعد یعنی کہ پھر اکتوبر میں الیکشن ہوگا انشاءاللہ. اکتوبر 2023 اس وقت تک انشاءاللہ تعالی سب صبر کریں. اس اکتوبر 2023 میں الیکشن لڑیں گے. پھر یہ جو مرضی میرے مقابلے میں جو آج یہاں چیلنج کر کے گئے ہیں انہیں میں بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جس کو مرضی لے آئیں. اور اکتوبر 2023 میں آپ کے چہرے کی یہ مسکراہٹ اور آپ کا یہ اعتماد برقرار رہے گا. آپ میرا انٹرویو کیجئے گا، یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ کامیاب ہو کے آپ سب سے پہلے وعدہ رہا آپ کو انٹرویو. چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ تھے اور نئے اپوزیشن قومی اسمبلی میں اور بجلیاں گرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن جو ہے وہ ہوگا جی اکتوبر 2023، نہ مارچ نہ اگست 2023، سیدھے ہی اکتوبر 2023 میں چلے گئے ہیں جی راجہ ریاض صاحب. اب آپ نے ان کو جو کہنا کہتے رہیں، میں آپ سے اجازت دیتا ہوں. اللہ حافظ.